Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मिलाद नबी के हवाले से लोग कहते हैं कि इसके बारे में कोई कुरान से भी दलील है कि नहीं है। असल में किसी चीज़ का कुरान और हदीस से असल का साबित हो जाना, मैंने पिछली एपिसोडों में बताया था कि कुरान और हदीस में अगर किसी चीज़ का जिक्र नहीं भी है, किसी काम का जिक्र नहीं है और उसके ऊपर ममानत भी नहीं है, तो उस चीज़ को हम नाजायज़ नहीं कह सकते, उसका हम यानी इनकार नहीं कर सकते और उसको हराम भी नहीं कह सकते। हुर्मत के लिए इनकार उसका साबित हो जाना या उसी तरह के कोई और दलील इशारतन या दलालतन मिल जाना, तब वो चीज़ हराम होती है या नाजायज़ होती है। इसी तरह मिलाद नबी के हवाले से अगर उसकी असल कोई एक दलील भी मिलती है तो फिर जो है उसके ऊपर हम फतवा नहीं लगा सकते। और अब सवाल ये किया जाता है क्या मिलाद की खुशी करना तो हम सब मानते हैं, लेकिन मिलाद नबी के हवाले से दिन को मुकर्रर कर लेना, एक बर रबीउल अव्वल की डेट को मुकर्रर कर लेना। अब ये सच्ची बात तो ये है कि जो बर रबीउल अव्वल का दिन है ना, हजूर का वफ़ात का दिन या हजूर का मिलाद का दिन, ये दोनों की डेट जो है इसमें इख्तलाफ है। कोई कन्फर्म नहीं है कि हजूर पैदा भी बर रबीउल अव्वल को ही है या वफ़ात भी बर रबीउल अव्वल को भाई है। दोनों पर चार कौल हैं, 2 रबीउल अव्वल, 4 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, बर रबीउल अव्वल। तो बाद मुहक्किकीन ने 2 रबीउल अव्वल लिया, बाद ने 8 लिया और कई तो इससे भी आगे भी चले गए कि उन्होंने ये लिख दिया 10 मुहर्रम तक भी लिखी हुई हैं उलमा ने कौल। तो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन जमहूर का जो इजमा है वो है बर रबीउल अव्वल के ऊपर कि हजूर का विसाल भी बर रबीउल अव्वल है, हजूर का मिलाद भी बर रबीउल अव्वल है। जमहूर के नज़दीक ज़्यादा ये राय हैं, हालांकि विसाल के ऊपर भी बड़ा इख्तलाफ है। अगर विसाल भी बर रबीउल अव्वल को हो और मिलाद भी बर रबीउल अव्वल को हो तो इसके ऊपर दलील क्या है, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़। एक तो इस पे आज हम बात करेंगे। दूसरा इस पे बात करेंगे क्या ये मिलाद दिन को एक दिन को ख़ास कर लेना और दिनों को ख़ास करने की जो शरीयत है ये तो एक अलग क्लिप बनेगा इंशाल्लाह कि एक किसी मामले में दिनों को ख़ास कर लेना क्या ये मुसलमानों का शियार है, ये हिंदुओं का शियार है, या इसके ऊपर एक अलग से क्लिप भी लाऊंगा मैं। जी, हकीकत ये है कि सबसे पहले मिलाद के मुताल्लिक कुरान करीम की नस क्या है, ये थोड़ी मैं इस बारे में कलाम करूँगा। फिर दिनों को ख़ास करने के मुताल्लिक और फिर मजलिस से मिलाद में सजाने के मुताल्लिक, ज़िक्र मुस्तफ़ा की मजलिस सजाने के मुताल्लिक अल्लाह का हुक्म भी दिखाऊँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहले तो आप सुनते हैं इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसको मेरा पहले कलाम आ चुका है। आज ये तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह सुनने के बाद कोई शख्स इल्मी हुआ तो मिलाद के ऊपर जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसका इनकार नहीं करेगा। बाकी खराफात के ऊपर मेरे ऑलरेडी क्लिप्स आ चुकी हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ने वाला हूँ आज। और जो गुफ्तगू करूँगा इसको आपने गौर से सुनना है और समझना है कि जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ इसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, किसी मौलवी की तरफ तारीख किए बगैर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये युसल्लूना क्या है? ज़िक्र मुस्तफ़ा है। हजूर पर दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना क्या है? हजूर का ज़िक्र है ना। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि अल्लाह जो है वो जो नबी पर दरूद पढ़ रहा है वो इस तरह पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरीके से तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इसके लफ्ज़ का मतलब ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह तू सलात भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। अब अल्लाह तबारक तआला जब कहता है कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ, फरिश्ते भी कर रहे हैं, तो अल्लाह तो ये नहीं कह रहा कि ऐ अल्लाह तू सलात भेज, क्योंकि अल्लाह से ऊपर तो अल्लाह कोई है नहीं जिसको अल्लाह ये कहेगा कि ऐ अल्लाह तू सलात भेज। तो अल्लाह जो जिक्र कर रहा है वो किस तरह जिक्र कर रहा है? अल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहा है ना, तो ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनकाद फरिश्तों की मजलिस जाकर करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अभी मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊँगा, गहराई में जाऊँगा तो मैं अरब के अंदर बैठा हूँ, मुझ पर फतवे आ सकते हैं, मुझ पर अटैक हो सकते हैं, इसलिए मैं इशारा करता हूँ ये युसल्लूना लफ्ज़ मुज़ारे है,
اور عربی قاعدہ ہے جہاں لفظ یصلونا لفظ سلونا آنا چاہیے تھا، یہاں مضارع کا فائدہ دے رہا ہے، اور مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک کام اب بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، کس پر پڑھ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم پر پڑھ رہا ہے۔ تو مجلس میلاد جو ہے اس کا جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا ہے، ٹھیک ہے، دن کو مقرر کرنا آگے آئے گا، اور ذکر مصطفیٰ کی الگ محفلوں کی دلائل بھی آگے قرآن سے آئیں گے۔ ابھی قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اور قرآن سے ہی پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ جو ہے صلوات پڑھتا ہے، کب سے پڑھتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جب سے اللہ ہے تب سے پڑھتا ہے، کیونکہ یہ یصلون اللہ کی صفت ہے، اور صفت کے لیے موصوف کو ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا لیکن اللہ کی صفات نہیں تھیں، یعنی اللہ رؤوف رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ پہلے تھا لیکن اللہ کی رؤوف رحیم صفت نہیں تھی، ایسا کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے۔ تو یصلون اللہ کی صفت ہے، اللہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ یہ فعل اللہ کا یہ کام کر رہا ہے، جب سے ہے تب سے اللہ یہ کر رہا ہے۔ اور یصلون یہ صفت ہے، تو صفت کے لیے موصوف کو ہونا ضروری ہے۔ ذکر صفت کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو موصوف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب سے یہ صفت ہے تب سے اللہ بھی ہے، اور اللہ کب سے ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اللہ پہ درود پڑھنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب ذکر کے لیے مذکور کو ہونا ضروری ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس کا مذکور ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کوئی کہے محمد اقبال رضوی جو ہے وہ سعودی عرب سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اب میرا ذکر ہے، اب میں ہوں تو میرا ذکر ہے، کوئی فتویٰ لگا دے، مجھے یہ ڈر ہے ہوئے پشاوری لیتا ہے نا بندہ مولوی دے بو تک کھڑکا دے۔ کبھی قرآن پہ غور کیا تم نے؟ آپ خود دیکھو کہ ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے۔ میں ہوں تو میرا ذکر ہے، میری عمر ہے ابھی 25 سال، آج سے 50 سال پہلے کا کوئی بندہ کہے کہ یار آج سے 50 سال پہلے اقبال رضوی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو سب کہیں گے بھائی اقبال صاحب کی تو عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، اور 50 سال پہلے اقبال کا ذکر کیسے؟ وہ تو تھے ہی نہیں، ان کا ذکر کیسے کر رہے ہو تم؟ تو بھائی ذکر ایک شخص تھا ہی نہیں، اس کا ذکر کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم اگر 1400 سال فقط پہلے ہی دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ فرماتا ہے یصلون، میں ہمیشہ سے جب سے ہوں تب سے میری صفت ہے، میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جس کی ذات کا ہو رہا ہے اس کا ہونا لازم ہے۔ اب کوئی یہ کہے مصطفیٰ کریم پہلے نہیں تھے، اگر پہلے نہیں تھے تو یہ ذکر کیسا؟ تو اللہ جو ہے اللہ کی صفات پہلے نہیں تھی، اللہ کی صفت تو تھی بھائی، یصلون اللہ ذکر کر رہا تھا، تو اللہ ہمیشہ سے کر رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ ہمیشہ سے کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوگو تم بھی کرو، یہ اللہ کا حکم قطعی ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا، حضور کے ذکر کی محفل سجانا، یہ اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اور یہ حکم ہے اللہ کا، تم بھی کرو۔ اس کے اوپر مزید کلام انشاءاللہ بعد میں پھر کریں گے، زیادہ کلام کروں گا تو مجھ پہ فتویٰ آ سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر یصلون پہ بحث کروں نا تھوڑی، تو پھر ذکر و مذکور کی محفل بعد میں لوگ بہک جائیں گے۔ اچھا اگلی بات، جب یہ کچھ بھی کہنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی انبیاء ہی تھے، شاید عوام الناس کی بھی روحیں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انبیاء تمام تر موجود تھے عالم ارواح کے اندر، تمام انبیاء کے وجود موجود تھے۔ اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے محفل منعقد کی، اور محفل کے اندر خطاب کس کا ہے؟ خطاب کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ خود ہے خطاب کرنے والا، اور خطاب سننے والے سامعین کون ہیں؟ عام لوگ نہیں، گنہگار لوگ نہیں، انبیاء کی روحیں، انبیاء کی روحیں، صرف انبیاء بلائے، خاص محفل عام کی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خطاب کرنے والا اللہ کی ذات، سماع کرنے والے سامعین،
اور خطاب کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تو محفل کے اندر خطاب اللہ فرما رہا ہے، اور خطاب ہے ذکر مصطفیٰ کی عنوان پر، شان مصطفیٰ پر خطاب ہے. کسی مسئلہ کا ترجمہ اٹھا لو، کسی مسئلہ کی تفسیر اٹھا لو، صرف ترجمہ ہی پڑھ لو. اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور محبوب یاد کرو، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتابن، کہ تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا اے انبیاء، لیکن ثم جاءکم، سارے انبیاء سن رہے ہو، لیکن جب میرا یہ مصطفیٰ کریم آ جائے، مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب میرا مصطفیٰ کریم آ جائے پھر تم لوگوں نے اپنے احکامات، اپنی کتابیں اور حکمتوں کو چھوڑ دینا ہے، ولا تنصرن، ان کے ساتھ ہو جانا ہے. تو یہ محفل منعقد کی. تو ذکر مصطفیٰ کی محفل خاص لوگوں میں اللہ نے سجائی ہے. سب سے پہلی محفل اللہ نے سجائی. تو آج جو لوگ کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ میں نے دوسری دلیل پیش کی، اور یہ حضور کی میلاد کا جلسہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ آ جائے، میرا مصطفیٰ پیدا ہو جائے. تو حضور کی پیدا ہونے کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. تو یہ حضور کے میلاد کا وہ جلسہ ہے جو اس کائنات کے بننے سے پہلے مصطفیٰ کریم نے خود منعقد کیا تھا قرآن کے اندر. یہ دوسری آیت ہو گئی. اب تیسری آیت طرف چلتے ہیں. میلاد کے مطلب تھوڑا جاتے ہیں کہ خوشی کرنا، منانا، سیلیبریٹ کرنا اور پیسے خرچ کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے جناب، ثابت ہے قرآن سے. میں نے اس کو آلریڈی اس کے اوپر پہلے کلام میرا آ چکا ہے. عید کے عنوان پہ جو میرا کلپ آیا اس کے اندر میں گفتگو کر چکا ہوں. آج مختصر اس آیت پہ بات کروں گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں جب اللہ کا فضل آ جائے اور رحمت آ جائے، فلیفرحوا، یہ حسر ہے، فبذلک فلیفرحوا، یہ فا کے ساتھ ذکر کرنا، اور فلیفرحوا امرن ذکر کرنا. قرآن کا یہ اسلوب اس کو بیان کر رہا ہے، یہ بطور حسر آیا ہے کہ جب خوشی، رحمت اور فضل آ جائے تو آپ نے خوشی ہی کرنی ہے، اور صرف خوشی ہی کرنی ہے کہ انسان پر واجب ہے. بلکہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا اسی آیت کے تحت کہ فرمایا کہ قولہ فبذلک فلیفرحوا بقید الحسر، یہ حسر کی فائدہ دیتا ہے، یہ فائدہ دے رہا ہے حسر کا. اور یعنی یجب، یہ واجب ہے کہ انسان بالکل فرحت اور خوشی ہی کرے اور کوئی کام نہیں کرنا. اور دوسرا رحمت اور فضل آنے پر، اب اس آیت کی جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن کا ذکر ہے، تو لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں قرآن کے آنے کا ذکر ہے. تو میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے بھائی اس کو قرآن ہی مان لو، تو قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے. کہتے ہیں جی جائز ہے. تو جب قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے تو مصطفیٰ کریم کے آنے پر خوشی کرنا ناجائز ہو جائے گا. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے. تو مصطفیٰ کریم صاحب قرآن افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ صاحب قرآن افضل ہے. تو قرآن جو ہے اس کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے، تو مصطفیٰ کریم کے آنے پر خوشی کرنا اسی آیت سے ثابت ہے جائز ہے. خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا آخری جملہ کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے اس کو خرچ کرو. تو یہ دیگے پکانا، یہ چندے دینا، میلاد کے عنوان کے لیے چندے دینا، چندہ اکٹھا کرنا اور خرچہ کرنا، یہ سارا مباح ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں. بھائی میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں بریلیوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو حضور کے آنے خوشی منانا یہ جائز ہے. اور فلیفرحوا، فضل اور رحمت کے اوپر ائمہ کی تفسیریں پیش کرنا چاہوں تو جمہور نے لکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس رحمت اور فضل سے مراد حضور کی ذات ہے. جی تو ائمہ کی تفسیروں میں جائیں تو انہوں نے رحمت سے مراد اور فضل سے مراد رسول کی ذات لکھی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے اس آیت کی دلیل قرآن اگر فضل ہے تو قرآن سے بڑا فضل جو ہے اس کے آنے پہ تو خوشی بالکل جائز ہوگی نا. قرآن چھوٹا فضل ہے.
اب قرآن سے بڑا فضل کوئی ہو قرآن میں ہی معلوم ہو جائے کہ قرآن کے آنے پر قرآن رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، اس کے آنے پہ پھل جفرا خوشی کرو، واجب ہے تم پر، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تم خرچہ بھی کرو۔ لیکن اب اس قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی ہم لیتے ہیں کہ قرآن اگر فضل ہے اور وہ آئے تو خوشی کرنی چاہیے، تو جو فضل کبیر ہے اس کے آنے پہ خوشی کرنا بطریق اولا جائز ہو جائے گا۔ سورہ قرآن کے اندر دیگر مقامات پہ اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا قرآن فضل ہے لیکن قرآن آئے تو خوشی کرنی چاہیے، لیکن جب قرآن سے بڑا فضل کبیر کیا ہے، فرمایا مصطفیٰ کریم بشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، بان لہم من اللہ فضلا کبیر، اللہ کی جانب سے سب سے بڑا جو فضل آیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ذات کے آنے پر خوشی کرنا یہ قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے ثابت ہو گیا۔ اور رحمت تو قرآن بھی رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ کریم قرآن سے بڑی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ قرآن کو اگر خوشی کرنا جائز ہے تو حضور کو رحمت اور فضل سمجھ کر کے خوشی کرنا قرآن سے ہی ثابت ہو گیا، یہ واجب ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ یہ علماء سے پوچھیں آپ، لفظ اذکرو امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ لفظ امر جس چیز کا حکم امر کے ساتھ ہو تو وہ واجب ہوتی ہے، اگر نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، تو کیا اللہ کے رسول اللہ کی نعمت نہیں ہے ان کا ذکر کرنا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی وہ نعمت ہے جس کا ذکر کرنا ہم پہ واجب ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور لفظ اذکرو کے ساتھ یہ تم پہ واجب ہے۔ تو فرمایا قوم نے سوال کیا پاک موسیٰ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، کون سی نعمت کا ذکر کریں ہم؟ تو فرمایا اللہ کی جس نعمت کا ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں انبیاء لائے ہیں، انبیاء کے نام کی مالا جپنا، ان کے نام کی محفل سجانا تم پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو آپ خود بتائیں پھر، تو میلاد کی اور انبیاء کے ذکر کی محفل سجانا یہ تو واجب ہے قرآن سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بالکل واجب ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ یہ نبی جو آپ کی طرف آئے ہیں ایسی نعمت بن کے آئے ہیں جنہوں نے آ کے آپ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور بے شمار ایسی اور بھی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے، اب اس طرف جانا جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ تو آگے جو ہے پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تم پہ یہ احسان کیا ہے۔ ویسے ایک سوچنے کی بات ہے، لفظ احسان قرآن میں بار جگہ جگہ آیا ہے، تو لقد من اللہ اس بعث، لفظ من کیوں لگایا؟ اس کی غرض اور غایت کیا ہے؟ لقد احسان کا لفظ آسان بھی استعمال ہو سکتا تھا عربی کے اندر، لیکن یہاں اللہ نے لفظ آسان استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو ہے لفظ من استعمال کیا۔ اب من اللہ کا لفظ من اگر یہ بیان کرنے لگ جو تو فتوی آئیں گے۔ اچھا، تو لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کی طرف، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا رسول انہیں بھیجا ہے۔ تو مومنوں پر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی ہے اور احسان ہوا ہے، تو اس کا آج مسلمان اس نبی کے آنے کی خوشی منانا مسلمان آج بدعت کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور وہاں سے کھانا کہتے ہیں جی بدعت کھانا بدعتیوں کا کھانا ہے۔ ارے دلیل دکھاؤ، کون سی دلیل تمہارے پاس کہ میلاد نبی کے اوپر صدقہ خیرات کھانا یہ بدعتیوں کا کھانا ہے؟ اگر یہ بدعتیوں کا کھانا ہے تو پورے 1400 سال اسلام کی تاریخ میں اگر میلاد النبی کا کھانا بدعت ہے تو پھر 1400 سال اسلام کی تاریخ میں ایک تم ٹھیک بچتے ہو، باقی سارے بدعتی ہیں۔ اور کوئی ہے مائی کا لال تمہارے سامنے بیٹھ کے دلائل سے بات کرے ہمارے ساتھ، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب
کہتے ہیں جی میلاد کے دن کو فکس کرنا، یعنی میلاد دنوں کو مقرر کرنا، 12 ربیع الاول کو خاص کر لینا، یہ غلط ہے۔ اور یہ شبہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد بھی ہے اور وصال بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں، صرف وصال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ حدیث کے اندر حضور نے بشمار جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ خیر لکم من حیاتی و خیر لکم من ماتی، کہ میرے جینا، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے، اگر حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہی ہو تو شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر چوتھا اور 40واں ہم کریں، کوئی بریلوی حضرات کرے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے بریلوی حضرات آپ یہ بتائیں آپ چوتھا 40واں کیوں کر رہے ہو؟ 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے۔ تو آج 1400 سال کے بعد نبی کا سوگ کرنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں میلاد النبی اگر 12 ربیع الاول کو ہو یا وصال 12 ربیع الاول کو ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر خوشی اور غم کا دن ایک دن آ جائے تو پہلے 3 دن غم کرو، اس کے بعد ہمیشہ اس دن کو بطور خوشی مناؤ، اس کو دن پھر سوگ نہیں کر سکتے۔ سوگ 3 دن ہے سوائے عورت کے، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے یہ، اس میں علمی گفتگو اور بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، اور ہمارے جو ہمارے بھائی اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے ایک کھاتے میں ہے ہو پشاوری لتر، بندہ چترول کرے اچھی خاصی کر کے ان کی، کیونکہ ان کو علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی نا، توڑ کے نوٹ کر رکھے ہیں۔ حضور 12 ربیع الاول کو بروفات کہتے تھے، اس دن کو بروفات کہا جایا کرتا تھا۔ ارے بھائی دنوں کے نام رکھ لینے سے شریعت بن جاتی ہے وہ چیز ہیں؟ ایسے کئی اور ہمارے دن ہیں، ایسے کئی اور ایام ہیں، ان کے نام خاص کر لینے سے وہ بروفات ہو جائے گا ہیں؟ ادھر تو آپ کہتے ہو جی آپ نے 11ویں شریف یہ نام رکھ لیا ہے اصال ثواب کا، یہ بریلوی حضرات 11ویں شریف کرتی ہیں نا، وہ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن برسی مناتے ہیں اور ان کے اصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی اصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں اور اس کو 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی وہ 11واں شریف والا جو نام رکھ لیا ہے یہ 11ویں شریف قرآن و حدیث سے دکھاؤ، تو بھائی بروفات قرآن و حدیث سے دکھاؤ، یہ بروفات کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ لفظ نام رکھ لینے سے شریعت کی کوئی دیواریں نہیں گرتی، نام کچھ بھی رکھ لو، جیسے بروفات نام رکھا گیا ہے اسی طرح 11ویں شریف نام رکھا گیا ہے، تو نام رکھ لینے سے کوئی چیز کی شریعت کی جو اصل ہے وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ شریعت کی اصل میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر ربیع الاول کا میلاد بھی 12 ربیع الاول ہو تو وصال 12 ربیع الاول ہو تو یہ چیزیں میں مان لیتا ہوں، تو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، بھائی قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اگر قرآن یہ تعلیم دے نبی کا میلاد اور وصال دونوں ایک ہی دن ہوں تو قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ بھی قرآن سے پوچھو کیا نبیوں کے دنوں کو خاص کرنا یہ جو ہے قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں قرآن اس پہ انکار قرآن سے کوئی دکھا دے تو میں جناب اس پہ کلپ بناؤں گا کہ یہ انکار ہے، اور میں قرآن دکھاتا ہوں کہ قرآن تو نبیوں کی پیدائش کے دنوں کو بھی خاص کرتا ہے اور نبیوں کے وفات دن کو بھی خاص کرتا ہے اور اس کے اوپر تعلیم دیتا ہے۔ پھر قرآن ایسی کتاب ہے جو اصول بھی بتاتی ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ کو تعلیم بھی دیتی ہے، آپ کی تربیت بھی کرتی ہے، صرف قانون نہیں بتاتی بلکہ قانون کے اوپر تربیت دیتی ہے، آپ کو صرف تھیوری نہیں بتاتی، تھیوری کے اوپر پریکٹیکل کر کے بتاتی ہے قرآن ایسی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 33 ہے، تو 33 آج نہیں پڑھتا، وقت تھوڑا ہے، صرف 15 کے اندر سے میں بات سمجھا دیتا ہوں، کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ آیت نمبر 33 بھی دیکھ سکتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر عیسی علیہ السلام کہتے ہیں، عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے نبی پر سلام ہو، یحییٰ علیہ السلام پر۔ تو معلوم ہوا نبیوں پر سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور قرآن کے لفظ دیکھیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن کے لفظ پہ غور کریں، میں پھر پڑھتا ہوں، اتنے آسان لفظ کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بھی سمجھے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سلام علیہ، میرے نبی پر سلام،
یوم ولدہ اور اس کے میلاد پر سلام، اس کی پیدائش والے دن پر سلام۔ یہ نبیوں کے میلاد والے دن کو خاص کر کے اس پہ سلام پڑھنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ مولوی یا جواب دے یا میرے پاس ہوئے پشاوری لتر تیرا بندہ منہ کھڑکا دے وے۔ یہ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یا کسی مسلک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ ہوئے پشاوری لتر نا بندہ مولوی دے منہ کھڑکا دے وے۔ سلام علیہ نبی پر سلام، یوم ولدہ نبی کے میلاد کے دن کو خاص کر کے اللہ فرماتا ہے اس پر بھی سلام۔ وہ یوم یموت اور جس نبی دنیا سے پردہ فرمائے اس دن پر بھی سلام، اس کو بھی خاص کر دیا۔ وہ یوم یبعث حیا اور قیامت دن جب نبی دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس دن پر بھی سلام۔ اب میں نے کہا مولوی جی اللہ کی سنت ایک ہی ہے، نبی کا وصال بھی بر ربیع الاول ہو اور نبی کا میلاد بھی بر ربیع الاول ہو، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی کے پیدائش والے دن پر بھی سلام اور نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر بھی سلام، یوم یموت۔ تو میں نے کہا اللہ کی سنت اور قرآن کی سنت ایک ہی ہے، نبی کے آنے والے دن پر بھی سلام اور نبی کے جانے والے دن پر بھی سلام۔ میں نے کہا مولوی اب تمہارے ذمہ ہے، تم دکھاؤ کہ آنے والے دن پر تو سلام اور جانے والے دن پر تو سو گئے، اس کو منانا منع ہے نہ۔ دونوں دنوں پر اللہ نے سلام پڑھا ہے، اور اللہ کا سلام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں دن سلامتی کی ہیں اور دونوں کے دنوں کے دن دونوں دنوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، سوائے کسی غم کے دن کو 3 دن سے زیادہ منانے کے اوپر۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اب جو ہے یہ چیز سامنے ہو گئی، قرآن سے واضح ہو گئی کہ حضور کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، انبیاء کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، اور اس دن چاہے وفات بھی ہو اور پیدائش کے دن اور میلاد بھی ہو تب بھی سلام پڑھنا اور خوشی کرنا ہی قرآن ثابت ہے، اس کو منانا ثابت ہے۔ اس دن سوگ بنانے کا جواز قرآن سے کہیں بھی ثابت ہو نہیں ہے۔ بطور دعویٰ بات کر رہا ہوں، چیلنج بات کر رہا ہوں، اس کو لکھ لو۔ پھر حضور کہتے ہیں جی حضور کے دن کو خاص فرمایا اللہ نے، جی حضور کے پیدا ہونے کو اللہ نے خاص کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم وہ بندہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہو، یا جس سے یہ التماس ہو، یا جس سے یہ ابہام ہو کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یا قسم کھاتا ہے۔ جبکہ اللہ سچا کون ہے؟ اللہ ہی سب سے سچا ہے۔ جب اللہ سب سے سچا ہے تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو قسم کھانے کے اوپر غایات اور حکمتیں بیان کی ہیں، اگر وہ بیان کروں تو پھر وقت تھوڑا ہے، تو یہ بات واضح ہو گیا کہ قسم اللہ نے کیوں کھائی۔ اللہ نے فرمایا سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب قسم ہے ان گلیوں کی جن کے اندر تو خرام ناز کرتا ہے، اور قسم ہے والدین تمہارے والد کی، اور قسم ہے وما ولد محبوب تیرے میلاد کی، تیرے پیدا ہونے کی قسم ہے محبوب۔ تو حضور کے پیدا ہونے کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے۔ اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے اس پہ پڑھ لو، تھوڑا بڑے بڑے کو پڑھ لو، یہ قسم کیوں اللہ نے کھائی ہے۔ تو جب قسم کھائی ہے تو اللہ نے خاص کیا ہے، اور خاص کرنے کے بعد اللہ نے قسم جب کھائی ہے تو اللہ نے کیا شان بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول کی، اپنے محبوب کی۔ تو لہٰذا میرے ناظرین یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کے دنوں کو خاص کر کے ان کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کے دن پیدا ہونے والے دن ایام اللہ کے دن ہیں اور یہ خاص ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو منایا کرو اور ان کی خوشی کیا کرو، منہ نہ لٹکایا کرو، آپ پشاوری جوتی یا منہ نہ بڑھایا کرو۔ ایوہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ تعالیٰ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ رضوی بھائی آن لائن .com کا وزٹ کریں۔ آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔